फिलॉसफी, वो जो हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में कि फिलॉसफी के साथ कैसे रिलेटेड है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, वो मैं आपको बता रहा था। तो ये वो बुक है जो मैं आपसे ज़ुबानी बात कर रहा था, तो मैंने बात कहा कि आपकी आसानी के लिए मैं इसमें वो चीज़ें ले आऊँ जो फिलॉसफी और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को रिलेट करती हैं। तो इसमें अगर आप देखें, ये खुतबा अव्वल जो है ना, इल्म और मजहबी मुशाहिदात, ये आपसे रिलेटेड है। एंड नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस, इसको अल्लामा इकबाल ने अपने पहले लेक्चर में या पहले खुतबे में एड्रेस किया हुआ है। और इस किताब ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान साहब ने किताब लिखी है। तो उसमें इसके पहले ही सफ़े पे अगर आप देखें तो ये मैंने आपके लिए बनाया था स्लाइड। इसमें आप देख लीजिए, जो मेरा स्टाइल है पढ़ने का वो ये है। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इसको इसी तरीके से सीखें। ये जो ऊपर पेंसिल से मैंने अल्फाज लिखे हुए हैं ना, ये वैसे तो आपको शायद समझ ना आ पाए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए भी और आपके लिए भी ये पेंसिल से मैंने 1 2 3 भी लिख दिया है हर लफ्ज़ के साथ। और ये इसलिए लिख दिया कि शुरू आप यहाँ से करेंगे और आप आगे चलेंगे बाकी जो है उन चीज़ों की तरफ जो आपके माइंड से, अक्ल से शुरू होते हुए और फ़लसफ़े तक जाती हैं। और ये जो नीचे उर्दू के अल्फाज लिखे हुए हैं, उर्दू के जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरी स्लाइड में शो कर दिया है। मैं इसको दोबारा यहाँ पढ़ता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि साइकोलॉजी या माइंड या इल्म या नॉलेज या फ़िलॉसफ़ी या रिलीजन, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपस में किसी से रिलेटेड है। ये दोनों पैराग्राफ्स में पढ़ता हूँ और फिर हम इन चीज़ों को रिलेट करेंगे अगली एक और स्लाइड में। अक्ल इंसान का इम्तियाज़ और उसकी शान है। ये अक्ल है जो इंसान को मेयार और पैमाना देती है कि वो ज़िंदगी में इल्म और अमल को कैसे इख्तियार करे। इल्म मौजूद तो है, मगर इसकी मौजूदगी का एहसास दुनिया में अक्ल इंसानी को है। इल्म मजहबी दावाजात पर मुश्तमिल है, यानी रिलीजियस क्लेम्स जो हैं। तो इंसान अपनी अक्ल और बसीरत से इसे कारामद बनाता है और अमल करके नतायज का जायजा लेता है। और आप लोगों को म्यूट करना जो है ना, मेरी ड्यूटी है। इन नतायज की बददरी जमाबंदी करता है। ये है जमाबंदी जो है ना, ये कंप्रीहेंड करना है, तो इल्म बन जाता है। नतायज मुस्बत भी आते हैं और गैर मुस्बत भी। यहाँ अकल बेदार होना शुरू हो जाती है जब उन जो डिसीजंस हैं या जो आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, जब उनको वो देखना शुरू करता है, पॉजिटिव आउटकम्स या नेगेटिव आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स या अनफेवरेबल आउटकम्स, तो जब उनको आप एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तो अकल जो है वो बेदार होना शुरू हो जाती है और वो सवाल करती है कि मुस्बत नतायज क्यों आए, गैर मुस्बत क्यों, और मुस्बत क्यों नहीं आ सके। और इस किस्म के क्यों के जो जवाब है ना, उस इस मरले को हम तशकीक कहते हैं। और इसी से इंसान को शक होता है, वो इंक्विजिटिव हो जाता है, क्वेश्चंस करना शुरू करता है अपने आप से। तो यहाँ से जो है ना, शक जो है तनकीदी अकल को बेदार करता है। यहाँ से जो इल्म जन्म लेना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता तंजीमी मरले से गुजर कर फ़लसफ़ा बन जाता है। मसला ये है कि फ़लसफ़ा इंसान के अमल से अलग नहीं होता और ना उसकी अकल गायब होती है, बल्कि ज़्यादा बेदार हो जाती है फ़लसफ़े से। अमल जो इंसान करता रहा और कर रहा है, मज़हब और अकीदे का अंसर तो उसके साथ है। यानी हमारे जो बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स भी और वैसे भी जो हमारे बिलीफ्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के हवाले से, हमारा एक बिलीफ है कि ये बच्चा, फलाना बच्चा जो है ये स्लो लर्नर है। ये हमारा बिलीफ है, अकीदा है हमारा। ये क्लास के बारे में, या ये जो क्लास है, मैं आपकी क्लास के बारे में अपना एक अकीदा बना लूँ, मैं अपना एक बिलीफ बना लूँ कि आप अच्छे लर्नर हैं, आप यू वांट टू लर्न, ये मेरा आपके बारे में बिलीफ है, जिसकी वजह से फिर मैं भी अपने आप को अंगेज रखता हूँ आपके साथ। और मेरी कोशिश होती है इस बिलीफ की वजह से, ये मेरा रिलीजियस बिलीफ है आपकी क्लास के बारे में,
ویسے تو مذہباً ہمارے اور بلیفس بھی ہے نا، وہ تو ایک الگ بحث ہے، اس کو میں یہاں نہیں لا رہا، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن میرا آپ کی کلاس کے بارے میں ریلیجیسلی یہ بلیف ہے کہ آپ کی کلاس میں اکثر بچے جو ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں آپ کی کلاس میں ابھی دیکھیں اس بریک کے دوران میں نے 4-5 سلائڈز آپ کے لیے بالکل بنا لی، اور یہ کتاب میں نے رات کو ہی پڑھی ہے، بلکہ رات کو پڑھنی شروع کی ہے. اس کی وجہ کہ میری ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک تھیسس کر رہی ہیں اس ٹاپک کے اوپر. تو عمل تو اس کے مذہبی دعوے کے مطابق استوار ہو کر آگے بڑھتا رہا، یعنی میرے بلیف کے مطابق میرا عمل ہوگا. اگر آپ اپنے بارے میں ایک بلیف بنا لیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ایک بلیف بنا لیں، اسی کے مطابق پھر آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور آپ کی ساری جو ہے مینٹل ایکٹیویٹیز اور فزیکل ایکٹیویٹیز، سائیکو موٹر بھی اور افیکٹو بھی اور کوگنیٹیو بھی اس کے مطابق چلیں گی. عقلی بیداری نے یعنی زندہ عقل جو آپ کی سوچنے والی عقل ہے، عقلی بیداری سے یہ مراد ہے، اس نے اس عمل کو زیادہ بیدار بنا دیا. یوں آخری نبوت اور آخری مذہب کا ظہور بھی ہو گیا. یعنی وہ جو ہمارا مذہب ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس خطبے کا ٹاپک جو یا اس پورے 7 لیکچرز کا جو مین تھیم ہے وہ ریلیجس کے حوالے سے ہی ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. یعنی اسلام کی جو تھاٹس ہیں، ریلیجس تھاٹس آپ دیکھ لیں کہ تھاٹس کا پورا مطلب کوگنیشن ہے پوری اس کے اندر. اگر آپ یہ 7 لیکچرز کو انالائز کریں نا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ٹائٹل میں وہ لفظ آ رہا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. یعنی آپ کے جو ریلیجس تھاٹس ہیں، آپ کے جو ریلیجس بلیفس ہیں، آپ اور ان کا تعلق آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے ظاہر ہے، اور ان کا تعلق آپ کے کوگنیٹو پروسیس کے ساتھ ہے. تو ان کی ریکنسٹرکشن، ان کو دوبارہ سے تعمیر کرنا جدید دور میں، اس وقت علامہ اقبال نے 7 لیکچر دیے تھے. یہ اچھے خاصے مشکل لیکچر ہیں، لیکن بہرحال ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں میں نے بیان کی ہے کہ کوگنیٹو پروسیس کا تعلق کس طریقے سے فلسفے کے ساتھ بھی ہے. تو یہ جو میں نے یہ جو پیراگراف آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، اس کو پڑھنے کے بعد جب میں نے ہضم کرنے کی کوشش کی تو میں نے یہ پکچر آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کے ٹاپ لیفٹ پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے انگلش میں، مائنڈ میپ. یہ جو میں نے پکچر بنائی ہے نا ساری، یہ پکچر ہے نا ایک قسم کی، اس میں کچھ لفظ لکھے ہیں، کچھ ایروز ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اس کو مائنڈ میپ کہتے ہیں کہ میرے مائنڈ میں جو لفظ آتے رہے ہیں پڑھنے کے دوران، اس پیراگراف کو جو پیچھے گزر گیا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے جو میں نے لفظ چنے ہیں وہ ہے نمبر 1. یہ 1 لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے نا، جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ نمبر 1. یہ موبائل سے خطبات اقبال کے نیچے 1 لکھا ہوا ہے. تو عقل، عقل سے علم، اور علم سے پھر بیدار عقل پہ بنتی ہے، پھر شک اور وائی کوشچنز کیوں وہ آتے ہیں، پھر وہاں سے فلسفہ جنم لیتا ہے، پھر عمل ہے، پھر زیادہ بیدار عقل ہے، پھر وہ عقل پائیدار ہو جاتی ہے. اس کے بعد عمل کرتے ہوئے آپ مذہب کی بھی بات کرتے ہیں. مذہب کی بات کرتے ہیں، اور آخری مذہب ظاہر ہم چونکہ اسلام کی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے. پھر اس میں مذہب کے حوالے سے علم کا ذکر آتا ہے، عمل کا ذکر آتا ہے، بصیرت کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد اگر آپ فلسفے سے نیچے کی طرف آ جائیں تو یہ 12 نمبر پوائنٹ جو ہے، اس میں یونانی فلسفہ ہے جو عقلیت کے اوپر بنیاد پہ جس کی ہے. پھر اسلام کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس میں پھر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یونانی فلسفے کو جو ہے زیادہ ویلیو دی، اور اسلام میں جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد پھر مذہب ہے، عقل ہے، بصیرت ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری ہمارے ذہن میں اس طریقے سے آتی چلی جاتی ہیں. اور پھر اسلام سے پھر یہ 18 نمبر پوائنٹ جو ہے اسلامی فکر ہے، اور اس نے یونانی فلسفے کو بڑا کنٹرول کیا. اور اس کے بعد اسلامی فکر جو ہے اس میں جو تہذیب کا جو ریلیشن شپ ہے، ہم نے بات کی تھی نا پیچھے ان سلائڈس میں، اگر آپ دیکھیں ہم نے یہ تہذیب کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے نا، ہم نے پیچھے یہاں بات کی تھی، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ والی، کہ کوگنیشن جو ہے it may be interpreted in a social and cultural sense to describe the emergent development of knowledge and concept within a group that culminate in both thought and action. تو یہ وہی چیز ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اس مائنڈ میپ کے اندر. یہ جو 20 نمبر پوائنٹ باٹم پہ بالکل لکھا ہوا ہے کہ اسلامی فکر جو ہے اس میں جو تہذیب ہے وہ قرآن سے روشنی لے کے پوری تہذیب کو، پورے کلچر کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اور اس نے پھر یونانی فلسفے کو بھی اسلامی فکر نے متاثر کیا. اور اس سے پھر کیا ہوا کہ فلسفے کا ایک علمی پہلو جو ہے اسلام نے جو ہے وہ دیا ہے.
صرف یہ گفتگو نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے، اور علم کا تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ کے ساتھ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس کنٹیکسٹ میں. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اس کو ہم مائنڈ میپ کہتے ہیں. یہ جو پوری پکچر میں نے بنائی ہے نا، ان 2 پیراگرافس کو میں نے ان چند الفاظ میں بند کر دی ہے، تو میرے لیے اس کو سمجھنا نسبتاً ذرا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے اس میں پھر جب میں ان 2 پیراگرافس کو ریڈ کروں گا اور ان میں سے مختلف لفظ چن کے یہاں پہ لکھوں گا، ان کی نمبرنگ کروں گا اور ایروز کے ساتھ ان کو ریلیٹ کروں گا، تو اس میں مجھے ٹائم لگے گا. لیکن یہ ایک دفعہ ٹائم آپ لگا لیں تو پھر آپ کو یہ جو سارا پیراگراف ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس مائنڈ میپ سے آپ کو بالکل جو ہے نا رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آپ کے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ہوگا، آپ کے دماغ میں یہ بالکل سٹور ہو جائے گا. چیزوں کو اس طریقے سے بھی لرن کرنے کا ایک مائنڈ میپ پوری ایک سائنس ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا اس آتھر کا نام کیا ہے. میرے پاس اس پہ مائنڈ میپ کے اوپر کتابیں بھی ہیں. میں کسی وقت اس ٹاپک پہ الگ سے بھی بات کروں گا آپ سے کہ ہاؤ وی کریٹ دا مائنڈ میپس اینڈ ہاؤ دیٹ ہیلپس ان لرننگ. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اردو کے پیراگرافس لکھے ہوئے ہیں یہ اچھے خاصے مشکل ہیں ویسے سمجھنے میں اردو کے حساب سے بھی، اور فلسفے کی ظاہر یہ باتیں ہیں. لیکن جب ان پیراگرافس کو جب آپ اس قسم کے الفاظ میں چن کے ایروز کے ساتھ ریلیٹ کر دیں اور مائنڈ میپ بنا لیں تو پھر اس کو بیان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اپنی زبان میں بھی آپ اس کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کو سمجھنا اور یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کی میموری میں مائنڈ میپ سٹور ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو اس قسم کے پیراگرافس خود سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اسی مائنڈ میپ کو اگر آپ اپنے الفاظ میں جملوں کی شکل میں ری نریٹ کریں، دوبارہ بیان کریں، تو وہ آپ کے اپنے پیراگراف ہوں گے. اور یہ جو باتیں ان مشکل الفاظ میں اس مصنف نے لکھی ہیں وہ اگر آپ اس مائنڈ میپ سے دوبارہ لکھیں تو آپ اپنے الفاظ میں شاید زیادہ آسان الفاظ میں لکھ پائیں، تو وہ آپ کی اپنی تحریر بن جائے گی. اس کو پھر آپ پلیجرزم بھی اور کاپی پیسٹ بھی نہیں کہیں گے. آپ نے سیکھا اسی سے ہے، لیکن آپ نے مائنڈ میپ کے بعد جب اس کو دوبارہ جملوں میں کنورٹ کیا تو آپ کو پھر وہ آپ کی اپنی تحریر ہوگی. اور یہ ٹیکنیک جو ہے یہ آگے ریسرچ میں بھی آپ کو کام آئے گی. کوالٹیٹیو ریسرچ میں اس کا بڑا رول ہوگا. میری جو اسٹوڈنٹ جو تھیسس کر رہی ہیں 3rd سیمسٹر کی، ان کا تھیسس میں نے آپ کو شاید لاسٹ ٹائم دکھایا بھی تھا نا کہ علامہ اقبال کی جو ایجوکیشن فلاسفی ہے اس میں جو بچوں کی جو یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طریقے سے رول پلے کر سکتی ہے. اس میں یہ پہلا لیکچر جو ہے نا یہ 7 لیکچرز ہیں نا، خطبہ نمبر 1 سے خطبہ نمبر 7 تک، لیکچر نمبر 1 سے لیکچر نمبر 7 تک. اس میں سے صرف پہلا لیکچر ان کے تھیسس کے مطلب کا ہے، باقی اگر ہم اس میں جائیں گے تو بہت بڑا کام ہو جاتا ہے، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو کچھ اقبال کی شاعری اور کچھ لیکچر نمبر 1 جو ہے اس کو بیس بنا کے وہ فلاسفی آف اقبال ان ایجوکیشن انڈرسٹینڈ کریں گی، اور پھر وہ بتائیں گے کہ وہ کچھ ان کی پوئٹری سے لیں گے، اور پھر وہ بتائیں گے کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ لوگ پڑھاتے ہیں اپنے اسکولوں کالجوں میں، ہاؤ دیٹ فلاسفی آف اقبال آف ایجوکیشن کین ہیلپ اور گائڈ اس so that we can implement that philosophy to groom our youth in schools and colleges. تو یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام اقبال کے خطبات کہلاتے ہیں، اور یہ انگلش میں بھی اویلیبل ہیں، اردو میں بھی اویلیبل ہیں. لوگوں نے ان کی تشریحات بھی لکھی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ میں نے منگوائی تھی شاید آن لائن بک کارنر جہلم سے. تو انشاءاللہ جلد میں جہلم کا وزٹ بھی کروں گا، اور وہ کارنر مجھے جانا ہے. رانا صاحب آپ تیار رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں سے کافی ساری کتابیں مجھے خریدنی ہے، بہت عرصہ میں نے کتاب خریدی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد کوگنیشن کے اوپر ہم دوبارہ آتے ہیں. These and other different approaches to analysis of cognition are synthesized in developing field of cognitive science. ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں نا، جتنی بھی اپروچز میں نے ڈسکس کیے ہیں آپ کے سامنے، جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کوگنیٹو ڈومینز ہم نے ایڈریس کر دیے. پھر اس کے بعد ہم نے پیچھے یہاں بات کر دی کہ کون کون سے ڈفرینٹ کنٹیکسٹ میں یا پرسپیکٹیوز میں ہم کوگنیشن کی انالیسز، کوگنیٹو پروسیس کی انالیسز کی بات کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں. اور پھر ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ کون کون سے اسپیکٹس کو کوگنیشن جو ہے وہ کور کرتی ہے
انٹلیکچوئل فنکشنز کے حساب سے یا انٹلیکچوئل پروسیسز کے حساب سے. تو یہ ساری چیزیں جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کو اگر آپ نیٹ شیل میں ایک ٹائٹل کے انڈر اگر آپ بند کریں تو وہ ٹائٹل بنتا ہے، جو فیلڈ بنتا ہے وہ بنتا ہے کوگنیٹو سائنس کا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ کوگنیٹو سائنس کا ایریا پورا ایک ایریا بنتا ہے جو کیا کرتا ہے، وہ ساری باتیں جو ابھی تک میں نے کی ہیں ان ساری ڈسکشنز کو اگر ایک پوری آپ سائنس میں لے کر آئیں تو وہ کہلائے گی کوگنیٹو سائنس، رائٹ. اور اٹ از اے پروگریسولی آٹونومس ایکڈیمک ڈسپلن. اس میں پورے لوگ اپنی ماسٹرز کرتے ہیں. کوگنیٹو سائنس پوری ایک الگ سے سائنس ہے، جیسے کمپیوٹر کی ایک الگ سائنس ہے، اسی طریقے سے کوگنیٹو سائنس بھی الگ ایک سائنس ہے. What does it mean? It means all those aspects which I have covered till now in today's different sessions, starting from definition of cognition, what are the cognitive processes, how it is related with the mind, how it is dealing with the aspects of attention, knowledge formation, memory, working memory, or attentiveness, and then judgment, and then decision making, and then planning, and then all those things, and how it is related to the linguistics, formation of languages, and then philosophy, and then neuroscience, and then it is related with psychology and psychiatry, and then logic and reasoning and computer science and all those things. اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ الگ الگ لے کے چلیں اور ہر ایک ٹاپک، ہر ایک اسپیکٹ کے اوپر پورا ایک 3 کریڈٹ آر کا سبجیکٹ پڑھیں، کورس پڑھیں، اور 2 سال کی ڈگری آپ کے سامنے آتی ہے. یہ پورا ایک ایریا آف اسٹڈی سامنے آتا ہے، فیلڈ آف اسٹڈی سامنے آتا ہے، جو کہ بہت نیورو سائنس بھی اس میں آ جاتی ہے اور امپروو کر رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو سائنس. اور بڑا انٹرسٹنگ آپ کو یہ میں بتاؤں ایریا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا تعلق فلاسفی سے بھی ہے، ریلیجن سے بھی ہے، اور آپ کے سائیکالوجی سے بھی ہے، سائیکیٹری سے بھی ہے، کمپیوٹر سائنس سے بھی ہے، لنگوسٹک سے بھی ہے، اینتھروپولوجی سے بھی ہے، ہیومن بیہیویئر تو ظاہر ہے ہی. اور ان سب کے اندر آپ ان کو کوگنیٹو سائنس میں ان سب چیزوں کو انٹر ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں. اب جو سٹیجز ہیں ڈفرینٹ، کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہمارے لاسٹ سلائڈ شاید ہوگی یا ایک اور اس کے بعد ہو جائے. تو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے ہیومن مائنڈ کے حوالے سے، کہ اس کی جو سائیکالوجی ہے، مینٹل سائیکالوجی یا ہیومن سائیکالوجی، وہ کوگنیٹیولی کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو وی اسٹارٹ فرام ٹاپ اینڈ وی کم ڈاؤن ٹو دا باٹم. اور اس میں پھر ایک لوپ چل رہا ہے، یہ ایک سائیکل ہے پورا چل رہا ہے، اوپر سے نیچے، نیچے کی طرف آئیں اور پھر لیفٹ سے پھر اب دوبارہ اوپر کی طرف جا کے یو آر موونگ. تو یہ جو ایک پورا پروسیس ہے، یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا. اور اس کی جو ہیں وی ہیو مینشنڈ اوور ہیئر 5 اسٹیجز، کہ ہاؤ the cognitive development of a human in his or her mind develops. The very first thing is assimilation, or it is the process of taking in and fully understanding information or ideas. یعنی آپ انفارمیشن کو ریسیو کریں گے اور فلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور جو بھی آئیڈیا آپ کو کوئی دیتا ہے، یا آپ پڑھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اس کو آپ ریسیو کریں گے، ٹیکنگ ان اینڈ دین فلی انڈرسٹینڈنگ اٹ. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایسیمولیشن. دین اس کے بعد آتا ہے ایکویلیبریشن. اٹ از اے کنسیپٹ وچ واز ڈیولپڈ بائی پیاجے. پیاجے کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، کوگنیٹو سائیکالوجی سے اس کا ایریا تھا. اور یہ جو ایکویلیبریشن کا کنسیپٹ ہے، اٹ ڈسکرائبس the cognitive balancing of new information with old knowledge. ایکویلیبریم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ایکویلیبریم، بیلنس کرنا، توازن. تو آپ کے پاس کچھ پہلے سے نالج اویلیبل ہے، آپ لوگوں نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے، ٹیچرز بھی ہیں آپ کوگنیشن کو، کوگنیٹو سائیکالوجی کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پڑھا بھی ہوگا، اس کو پریکٹس بھی کیا ہوگا کلاسوں کے اندر.
تو آپ کے پاس اولڈ نالج اس سبجیکٹ کا ہے، لیکن اب آپ ایم ایس لیول پہ ان کلاسز کے اندر یو آر انٹریکٹنگ ود می، اینڈ ون میجر پورشن آف دس کورس کوگنیشن لرننگ اینڈ اسیسمنٹ. اس کی 3 ٹرمز ہیں، ون از کوگنیشن، ادر از لرننگ اینڈ تھرڈ از اسیسمنٹ. Title of the course is having 3 terms. So 1/3 of the part you may say is related to cognition. So you already know about cognition, but we will be spending 1/3 of our time on talking about cognition. So you will be receiving some new information from me as well. جیسے آپ کو میں آج ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو جو سلائڈ بنا کے دکھائی ہے، اور جب وہ فلاسفی کا ورڈ میرے سامنے آیا پچھلی سلائڈز میں کہ cognitive processes can be understood or can be related in the context or in the perspective of philosophy، تو میں نے فوراً مجھے یاد آیا ابھی اسی آپ کے لیکچر کے دوران ہی مجھے ایک دم ایک سگنل میرے برین میں جنریٹ ہوا، ایک پروسیس جو چل رہا تھا برین میں، ہڈن پروسیس جس کو میں دیکھ نہیں سکتا، اس میں مجھے ایک سگنل آیا، ایک پلس آئی کہ رات کو جو میں پڑھ رہا تھا یہ خطبات اقبال والی کتاب، تو اس میں نے یہی چیزیں پڑھی ہیں کہ اس میں عقل کا ذکر تھا، علم کا ذکر تھا، تشکیک کا ذکر تھا، فلسفے کا ذکر تھا، تو میں نے وہ آپ کو زبانی پڑھ کے سنا دیا. پھر نماز کے بریک میں نے اس کی سلائڈز بنا دی. اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ لاسٹ ٹائم نہیں تھی، پچھلی کلاس میں جو میں نے کورس پڑھایا تھا، تو آپ کے لیے یہ ایڈیشن آ گیا اس میں، اور مستقل اسی طریقے سے لیکچرز بھی امپروو کرتے ہیں. تو اب آپ کو کوگنیشن کے اولڈ نالج کے ساتھ جو میں باتیں بتا رہا ہوں کوگنیشن کی، یقینی طور پہ ان میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی which will be old for you but some of them may be new for you. So you have to balance them out and you have to make a relationship of old with the new information. Old knowledge جو آپ کی میموری میں کہیں اسٹور ہوا ہے، آپ اس کو انووک کرتے ہیں، you bring it into your working memory and you relate your old knowledge with the new information, with the new knowledge components which I am giving to you. اس کو ہم کہتے ہیں ایکویلیبریشن. اور آپ کی جو لرننگ اور ان لرننگ ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور کچھ جو کنسیپٹس آپ کے ذہن میں اولڈ نالج کے صورت میں اسٹور ہوئے ہیں آپ کی لانگ ٹرم میموری میں، ان کو آپ ان لرن کرتے ہیں اگر وہ غلط کنسیپٹ تھے، اور آپ ان کو ری لرن کرتے ہیں نئی انفارمیشن سے جو مجھ سے یا کسی اور سورس سے آپ کو ملتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو بیلنسنگ. کوگنیٹیو بیلنسنگ کا مطلب کیا ہے کہ نئے انفارمیشن کمپوننٹس کو اولڈ انفارمیشن کمپوننٹ کے ساتھ آپ ریلیٹ کر کے بیلنس آؤٹ کر کے ایک اپڈیٹڈ انفارمیشن جو ہے، نالج بیس جو ہے وہ ڈیولپ کر کے آپ اپنی میموری میں اسٹور کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکویلیبریشن. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں یہ اگلی سٹیج ہے. اس کے بعد نیو سچویشنز از آبویس. کوئی بھی آپ کے پاس ڈیورنگ یور لرننگ ایکٹیویٹیز، ڈیورنگ یور لائف اسپین، ڈے ٹو ڈے نارمل ایکٹیویٹیز میں بھی آئدر ان دا کلاس روم اور آؤٹ سائڈ دی کلاس روم آپ کو نئی سے نئی سچویشنز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور یو ایڈجسٹ یور سیلف، دیٹ از آلویز دیئر. اور پھر ڈس ایکولیبریم بھی ہے کہ ٹو پٹ آؤٹ آف ایکولیبریم اور یو امبیلنس، سم ٹائمز آپ اس سے بھی آپ کو واسطہ پڑتا ہے کہ آپ کو ایکولیبریم سے باہر آنا پڑتا ہے، اینڈ یو گیو امپورٹنس ٹو سم تھنگ مور دین ادر. آپ ایک چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، دوسری چیز کو کم ویلیو دیتے ہیں. ویلیو اسی چیز کو دیں گے جس کی اس وقت ضرورت پڑے گی، اور دوسری چیز کی جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو کم ویلیو دیں گے. تو یہ امبیلنس بھی آپ کریٹ کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ڈیلیور کرنی ہے اس وقت وہی ڈیلیور کی جائے، اس کو آپ امپورٹنس دیں گے، اور جس کو امپورٹنس نہیں دینی ہے اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے. امبیلنس کا میننگ یہ ہے. اور اکوموڈیشن ریفرز ٹو دی پارٹ آف دی ایڈپٹیشن پروسیس. اکوموڈیٹ کرنا، اڈیپٹ کرنا، دیٹ از دا میننگ آف accommodation or adaptation, which involves altering one's existing schemas. Existing schemas کیا ہوتے ہیں؟ schemas ہوتے ہیں کوئی پلان، کوئی تھیوری، کوئی ماڈل، کوئی آؤٹ لائن جو آپ نے ذہن میں بنائی ہوتی ہے پہلے سے. ایگزسٹنگ schemas ایک ٹرم ہے سائیکالوجی کی، آپ کہہ لیں کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے، جس کو آپ بلیف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا جو عقیدہ پہلے سے ذہن میں بنا ہوا ہے، ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، ایک ماڈل آپ نے بنایا ہوا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی کنسیپٹ کے بارے میں، آپ کی پہلے سے ایک آؤٹ لائن ہے، ایک تھنکنگ ہے جو آپ نے ذہن میں اسٹور کی ہوئی ہے.
اس کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. آلٹرنگ ایگزسٹنگ اسکیماز, altering existing outline, altering, changing existing model, changing existing plan, changing existing concept. یہ سارے مطلب ہیں altering one's existing schema کا اور آئیڈیا, اور ایز اے ریزلٹ آف نیو انفارمیشن اور نیو ایکسپیرینسز. ظاہر ہے اوپر ہم نے بات کی نا ایکولیبریشن کی, ایکولیبریشن ہو چکی آپ کو, آپ نے کر لی, نئی انفارمیشن آپ نے ریسیو کر لی, یا آپ کو ایک نیا ایکسپیرینس ہو گیا. اس نئے ایکسپیرینس سے آپ نے اپنے پرانے جو ایگزسٹنگ اسکیماز تھے ان کو چینج کر دیا, آل ٹوگیدر چینج کر دیا. پہلے ان کو بیلنس کریں گے اور بعد میں ان کو چینج کر لیں گے, اور چینج کرنے کے بعد آپ دوبارہ لرننگ میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے. یعنی مستقل یہ سائیکل چلتا رہتا ہے, یہ اوپن سائیکل نہیں ہے, یہ ایک کلوز لوپ ہے جیسا کہ یہاں پہ شو کیا گیا ہے. اور اس کلوز لوپ میں ہمارا برین جو ہے ہر وقت انگیج رہتا ہے, آل دا ٹائم. تو میرے خیال میں یہاں پہ میں اس کو اینڈ کرتا ہوں, کیونکہ سیشن بھی ابھی کوئی تقریباً 8 منٹ ہمارے پاس ہیں, بجائے اس کے کہ میں آگے جاؤں. آگے ڈیفینیشنز ہیں, اگر کرنا چاہیں تو کر لیں, دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. The science of how the mind is organized to produce intelligent thought and how it is realized in the brain. وہی cognitive psychology یا cognition جس کو ہم کہتے ہیں. It is a science کہ مائنڈ کس طریقے سے آرگنائزڈ ہے, انآرگنائز نہیں ہے. اس کی جو تھاٹس ہیں, اس کی جو پروسیسز ہیں, اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو بڑا بیلنس رکھتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کے مائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں, جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ آرگنائزڈ ان کی بیہیویئر بھی نہیں ہوتے. اور اگر آرگنائزڈ مائنڈ ہے, بیلنسڈ اور ہیلدی مائنڈ ہے, تو پھر آپ انٹیلیجنٹ تھاٹس پروڈیوس ہوں گے اس کے اندر سے, اور اس کو پھر کس طریقے سے آپ ریئلائز کرتے ہیں برین میں, اور پھر باڈی جو ہے اس کے مطابق ایکشن کرتی ہے. اور کوگنیٹو سائنس جو ہے یہ اسٹڈی آف ریلیشن شپس امانگ انٹیگریشن آف کوگنیٹو سائیکالوجی, بایولوجی, اینتھروپولوجی, کمپیوٹر سائنس, لنگوسٹک, فلاسفی, سائیکیٹری, وہ جو ساری میں نے پیچھے باتیں کی تھیں, اس کو ہم سائنس کہتے ہیں, کوگنیٹو سائنس. پورا یہ فیلڈ ہے, اس میں لوگ ماسٹرز کرتے ہیں, تھیسس کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, پوری ایک ڈگری ہوتی ہے اس میں. اور کوگنیشن کیا ہے؟ کوگنیشن از مینٹل ایکٹیویٹی ایسوسیٹیڈ ود تھنکنگ, نوئنگ اینڈ ریممبرنگ. تھنکنگ بھی آپ کریں گے, آپ کو کچھ چیزوں کا معلوم بھی ہوگا پہلے سے, کچھ نئی چیزیں معلوم ہوں گی, ان کو آپ سیو کر لیں گے, اور سیو کرنے کے بعد جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ ان کو ریکال کر لیں گے. یو ول پک دیم آؤٹ فرام یور لانگ ٹرم میموری, اور آپ ان کو ریممبر کریں گے, اور ان کو پھر اس کے مطابق آپ ایکشن لیں گے اور ڈیسیژن لیں گے. تو یہ وہ مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں جو 3 کیٹیگریز میں ہم نے یہاں ڈیفائن کی ہوئی ہیں, تھنکنگ, نوئنگ اینڈ ریممبرنگ. یہ 3 ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں, اور کوگنیشن میں یہ انوالوڈ ہیں. اور کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دی مینٹل ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو دی فارمیشن آف کنسیپٹ, پرابلم سالونگ, ڈیسیژن میکنگ, ججمنٹ فارمیشن. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. جس یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی فیکٹوریلی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپس میں سب کچھ ریلیٹڈ ہے. اور کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہیومن انٹیلیجنس ہے, لینگویجز ہیں, تھنکنگ اور پرابلم سالونگ ہے, میموری ہے, اٹینشن ہے, پرسیپشن ہے. یہ سب ہم پہلے لسٹ کر چکے ہیں ڈفرینٹ سلائڈس میں, اور اب یہاں فیکٹوریلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. بس یہاں پہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. رائٹ, یو آر لیفٹ ود 5 منٹس. یس سر. کوئی کویشچن ہے تو پوچھیں.